बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल वही स्क्रिप्ट चल रहा है जिसका खदशा था कि इधर लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा और उधर अंदरूनी लड़ाइयां शुरू करवा दी जाएंगी और पीटीआई को ऐसा उलझा दिया जाएगा, अपने मोहरे हिला के ऐसे काम शुरू कर दिए जाएंगे। इसके बाद अवाम की सारी तवज्जो लड़ाई झगड़े की तरफ चली जाएगी और लॉन्ग मार्च को लोग भूल जाएंगे। मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त फुल जड़ी छोड़ी है तमगा इम्तियाज वालों ने, तो मैं आपको वो जरा सुना दूं। कहते हैं कि इस मुल्क का निजाम कोलैप्स कर गया है, तो उसका जवाब बड़ा जबरदस्त आया है कि इस मुल्क को अगर किसी ने कोई निजाम दिया तो वो डिक्टेटर ने दिया। पाकिस्तान की तमाम बुराइयों की जो जड़ है, जो असल मसला है, वो बयान कर दिया है तमगा इम्तियाज वाली ने कि पाकिस्तान का निजाम डिक्टेटर ने दिया। अगला जुमला पढ़े कि पाकिस्तान का निजाम कोलैप्स कर गया है। डिक्टेटर का दिया गया निजाम ही कोलैप्स करेगा। अगर इस मुल्क में जेन्युइन निजाम कभी आ जाता, कभी सिविलियन इदारे बन जाते, इसमें जमहूरियत आ जाती, मुल्क में अवाम की राय आ जाती, तो हालात कुछ और होते। और फिर हमें डिक्टेटर भी अच्छे नहीं मिले। डिक्टेटरशिप तो चीन में, सिंगापुर ने भी तरक्की कर ली थी। बहुत सारे ममालिक की मिसालें हमारे सामने कि डिक्टेटरशिप में भी उन्होंने तरक्की की है। दुबई क्या है? डिक्टेटरशिप नहीं है, बादशाहती है ना। सऊदी अरब क्या है? बादशाहती है। उन्होंने तरक्की नहीं की। हमें डिक्टेटर भी अच्छे नहीं मिले। हमारे डिक्टेटर भी 2 नंबर अयाश करप्ट थे। अपनी जात के फायदे देखते रहे, मुल्क का फायदा करने का उन्होंने सोचा भी नहीं कभी। मेरे पाकिस्तानियों, आपके सामने रखता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी। उम्मीद तौर पे मैं इनको इतना कोई खास पसंद नहीं करता, क्योंकि ये अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जो बड़ी कोफ्त देती हैं। यानी साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन अक्सर ऐसी लायानी किस्म की गुफ्तगू भी कर जाते हैं कि लगता नहीं है कि यार इतना पढ़ा लिखा बंदा भी है और सारा कुछ। लेकिन ये कुछ कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये सुने। यकीन करें, मैं सुबह ही दिखा गया, वहाँ एक साहब थे, उन्होंने ये बातें कर, उन्होंने कहा यार मार्शल्लाह लगा यार, हमारी जान तो। यकीन करें, पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी है, सियासी आदमी है, उन्होंने कहा बोलो मार्शल्लाह लगा दें, जान तो। ये क्या है? ना फंडामेंटल राइट्स हैं, ना पता है कौन इंचार्ज है, कौन क्या कर रहा है, उन्होंने लगाओ मार्शल्लाह। ये आज मुल्क की हालात हो गए। तो आप जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। खाकान अब्बासी साहब एक साहब के पास गए तो वो आगे से कहते हैं कि लगा दें मार्शल्लाह। ये क्या है? लगा दें फिर मार्शल्लाह। बाजार यही नजर आता है कि शायद पीपल्स पार्टी भी और शायद सारी जमातें जहन ये बनाए बैठी हैं कि ये निजाम तो नहीं चल रहा। मैं इस हवाले से आपको एक और चीज शेयर करता हूं, क्योंकि फिगर्स जो मईशत के हैं वो बड़े मैटर करते हैं कि निजाम चल रहा है या नहीं चल रहा। पिछले महीने पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट था, वो बढ़ना शुरू हुआ और काफी ज्यादा हो गया। इस महीने ये और बढ़ गया है। ईयर ऑन ईयर 25% इजाफा हो गया ट्रेड डेफिसिट में। ट्रेड डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब है कि कितने डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे हैं और कितने मुल्क में आ रहे हैं, टोटल ऑल इन ऑल। जो मेरे पास अभी नंबर पड़े हुए हैं वो ये हैं जी कि हमारी इंपोर्ट्स हुई है 6.89 अरब डॉलर की, यानी जो डॉलर हमने मुल्क से बाहर भेजा है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर है। तकरीबन 7 अरब डॉलर हमने मुल्क से बाहर भेजा है। जो हमारी बरामदात हुई हैं वो हुई है 2.94 अरब डॉलर की टोटल, तकरीबन 3 अरब डॉलर कर लें। ये हमारा ट्रेड डेफिसिट बनता है 4 अरब डॉलर का। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वर्कर्स की, वो पिछले महीने आई थी शायद 3.5 अरब डॉलर की। इस माह भी 3-3.5 अरब डॉलर के दरमियान कर लें तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है, जारी अकाउंटों का जो खसारा बनता है, वो 600-700 मिलियन डॉलर के लगभग वो बन सकता है। पिछले महीने भी ये बना खसारा, इस महीने दोबारा खसारा होने जा रहा है। जारी अकाउंटों का जो खसारा होता है बुनियादी तौर पे, ये आपकी मेशत की सारी कली यहीं से, और अभी ये खसारा स्टिल कम है, हालांकि बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की मेशत के मुकाबले में, लेकिन फिर भी कम है। क्यों? 7 अरब डॉलर की जो पाकिस्तान की इंपोर्ट थी, ये आज से 6-7 साल पहले हुआ करती थी, जब कुछ इंडस्ट्री चल रही थी, खाम माल की जरूरत थी, मशीनरी की जरूरत पड़ती थी और बहुत सारी चीजें। अब तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो बस अयाशी, हुक्मरानों की गाड़ियां आ रही हैं, हुक्मरानों के जहाज आ रहे हैं, ये जो आपको जबरदस्त किस्म इंपोर्टेड चीजें मिल जाती हैं सुपरमार्केट से, ये है अभी हमारी इंपोर्ट। कोई हमारी इंडस्ट्री नहीं लग रही। इमेजिन अगर मेशत को खोला जाए, अगर इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाए, खाम माल आना शुरू हो जाए, मशीनों के पुर्जे आना शुरू हो जाए, ये 10 अरब डॉलर पे चली जाएगी हमारी इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट्स कितनी? वही 3 अरब डॉलर की। तो हम क्या इतना बड़ा खसारा बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। पाकिस्तान चंद माह में दिवालिया हो जाता है। कुछ भी और ना करे ना तो हम अपनी रूटीन में ये करके दिवालिया हो जाएंगे, व्हिच मींस पाकिस्तान को डेस्परेटली डॉलर्स की जरूरत है। इस सिलसिले में अर्दली और मीर जाफर के बारे में बताया जा रहा है कि वो सऊदी अरब जा पहुंचे हैं, और जाहिर है कि सऊदी अरब जब भी ये जाते हैं तो यही चीज समझ आती है कि वहां दोबारा से जो माल पानी पकड़ने का इरादा है और इसलिए वहां गए हैं। ऐसे में खबर की सिर्फ एक लाइन दिखाने लगा हूं, ये रॉयटर्स शेयर करता है, मैं इसको बल्कि बड़ा करके आपके सामने रखता हूं। रॉयटर्स लिखता है कि इनसाइड एज पाकिस्तान आर्मी चीफ टर्न्स ऑन हार्ड लाइन इस्लामिस्ट ग्रुप्स ब्लास्फेमी केसेस प्लमेट। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आसिम मुनीर मजहबी लोगों के खिलाफ इतना तगड़ा रद्द अमल उसका आया है कि जो मजहब की तौहीन के केसेस पाकिस्तान में होते थे वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गए।
مغرب کو ایک چورن بیچا جا رہا ہے. آپ نے یہ غور سے سننی ہے میری بات کہ یہ جو شخص آیا ہے, یہ جو بھی فیلڈ مارشل ہے پاکستان کا, یہ سب سے روشن خیال بندہ ہے. ویندے سے روشن خیال, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو نیتن یاہو سے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ فلسطین کا بھی چاچا ماما بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے کریں, اس کو کشمیر سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہاں بھارت جو کرنا چاہتا ہے کرے, ہم چاچے مامے نہیں. وہ کھلا ڈلا آدمی ہے, یہاں پہ جو مرضی ہو اسے کوئی مسئلہ نہیں. اسی میں ایڈ کیا جا رہا ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ پاکستان سے ایک ڈیمانڈ لازمی کرتے ہیں کہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں نا, یہ پاکستان میں اس کا غلط استعمال ہوتا ہے لاز کا, یہ لا ختم کرو. پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے امریکہ اور یورپ کی طرف سے کہ جو آرٹیکل 295 سی بی وغیرہ ہیں, توہین مذہب کے جو اور توہین رسالت کے جو قوانین ہیں جو ہمارے آئین میں ہیں, یہ ختم کرو. یہاں سے اب یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ شخص بھی ان قوانین کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, مغرب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ روشن خیال چہرہ ہے جو آپ لانا چاہتے تھے, جس کو آپ لے کر آئے ہیں وہ ڈیلیور کر رہا ہے. یہی وہ بندہ ہے جس کو رکھنے میں آپ کی بقا ہے. مغرب کیا کرتا ہے, لاتا تو بہت سارے سابق آرمی چیف کو وہ لا چکا ہے. اس کے معاملے میں اس کو یہ پتا ہے کہ جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو نکال باہر کیا جاتا ہے. میں خبر آپ کو دکھا دوں, پھر واپس آتے ہیں اس پہ, اس سے آپ کو کنیکٹ ہو کے سمجھ آئے گا. ہم ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. اب ذرا اس خبر کا جائزہ لیں, ہم اس کو بھی بڑا کر کے دیکھتے ہیں. بی بی سی نیوز کی جو پریس ٹیم ہے, یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے اور بی بی سی برطانیہ کی حکومت کا چینل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. بی بی سی اسٹیٹمنٹ آن دا نیو ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی دی پاکستانی اتھارٹیز ٹو لمٹ دا موومنٹ آف انٹرنیشنل میڈیا. انٹرنیشنل میڈیا کی موومنٹ جو ریسٹرکٹ کی گئی ہے اور پاکستان میں میڈیا پہ جو قدغنیں لگائی گئی ہیں, اس پہ بی بی سی جو سرکاری چینل ہے وہ آفیشیلی اب بولنا شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے. میرے پاکستانیوں, اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ عالمی طاقتوں کو جب آپ کی ضرورت نہیں رہتی تو وہ آپ کو چلتا کرتے ہیں, لیکن جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا ہے. امنیسٹی انٹرنیشنل بول رہا ہے, چلیں وہ تنظیم تو پہلے سے بھی بول رہی, یونائٹڈ نیشن بھی بولا, یورپی یونین کو بھی جی ایس پی پلس میں اب کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہوا, اور ادھر بی بی سی پچھلے 4 سال میں پہلی بار اس کو میڈیا کی قدغن نظر آئی ہے. 4 سال میں پہلی دفعہ بازار. یہ میں بی بی سی اردو کی بات نہیں کر رہا, یہ بی بی سی سرکاری چینل کی بات کر رہا ہوں جو برطانیہ, اس کو بھی یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ میڈیا پہ سختی ہے پاکستان میں. 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میر جعفر سے کچھ اور کروانا ہے, 2 مور ہے, یا اس کی ضرورت اب تقریباً ختم ہو گئی ہے. دونوں صورتوں میں اس کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. امریکہ نے ابھی تک اس کو پیسہ نہیں دیا, اس کو ملنے والا بھی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں, کیونکہ مڈ ٹرمز آ رہے ہیں. امریکہ میں کسی کو 10 ارب ڈالر آپ ویسے نہیں دے سکتے, آپ کو بڑے اپروولز لینے پڑتے ہیں. یہ کسی کے باپ کا راج نہیں ہے کہ امریکی ٹیکس پیئر کا اربوں ڈالر سوائے نیتن یاہو کے آپ کسی اور کو دے سکیں. نیتن یاہو کو دیتے ہیں, وہاں بھی اب بڑی مخالفت آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ امریکہ بھی نہیں دے رہا, چین ویسے ہی ناراض, چین لٹرلی آپ سے ناراض ہے اس ٹائم, یو اے ای آپ سے ناراض ہے اس ٹائم. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سعودی عرب تو 8 ارب ڈالر پہلے دے چکا, آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ تیل بھی کئی دفعہ دے چکا ہے, اور آپ مانگ رہے ہیں دوبارہ 7 ارب ڈالر کا تیل مانگا ہے انہوں نے دوبارہ ڈیفر پیمنٹس پہ, اور جو 8 ارب ڈالر پڑا ہے اس کو کہا جی اس کا سود کم کر کے اس کو لمبا کر دیں اور اس کو 1% کر دیں. تو وہ بھی آئی تھنک 3 سال کے لیے کچھ جو ڈپازٹ رکھا ہوا ہے وہ آگے کر دیا گیا, لیکن سود کا نہیں پتا کہ سود کم کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو اب یہ اور مال پانی پکڑنے کے لیے وہاں مبینہ طور پہ پہنچ گئے ہیں. تو حالات عالمی طاقتوں کے حوالے سے بھی اس ٹائم انسرٹنٹی کا شکار ہے. لیکن میں یہاں ایک اور بڑا ایشو اٹھانا چاہتا ہوں. پھر آتے ہیں جو شہباز گل پہ الزام لگائے ہیں شفیع جان نے. ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی کے حکومت کے ترجمان ہیں یہ, اور ان کا لگایا گیا الزام آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سمجھیں آپ کے سہیل آفریدی نے ہی الزام لگایا ہے. تو ہم اس کو اسی طرح لیں گے کہ جی سہیل آفریدی کا ہی یہ لگایا گیا الزام ہے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو وہ بھی کلپ سناؤں گا, آپ میرے ساتھ رہیں. لیکن پہلے میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. میں کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں کافی انوالو ہوا ہوں دیکھنے کے لیے, اس کو اسٹڈی بھی کر رہا ہوں, کام بھی کرتا ہوں, استعمال بھی کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں جو ٹوٹل ہتھیاروں کا سسٹم ہے نا, ٹوٹل اے آئی کے پاس چلا جائے. آپ کی یہ جو ایٹمی ہتھیار اور میزائل اور جہاز ہے نا, یہ ختم, یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ مغلوں کے زمانے یا اس سے پہلے چلے جائیں چنگیز خان کے زمانے کی مجنیکیں استعمال کریں, اور ان سے جو آپ آگ والے وہ جو ہے نا کڑھائیاں پھینکتے تھے آگ لگانے کے لیے کلوں میں, وہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. میزائلوں کی یہ اوقات رہ جائے گی. اے آئی اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ آپ کا میزائل فضا میں ہوگا, اور اس کے اندر اگر کوئی بھی چپ لگی ہوئی ہے, جی پی ایس ہے یا کوئی اور ہے, اس کو وہ ہیک کر لے گا اور اس کو آپ ہی کے ملک پہ واپس پھینک دے گا. اے آئی اتنا ایڈوانس ہونے جا رہا ہے. چین نے اپنا اے آئی جو سیٹلائٹ ہے وہ اوپر بھیج دیا ہے. ایلون مسک یہ پلان رکھتا ہے کہ سارے ڈیٹا سینٹر اس کے خلا میں ہوں گے اور وہاں سے کنٹرول کیا جائے گا ہر چیز. اگلے 5 سے 10 سالوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اربہ ارب ڈالر کی ضرورت ہے اپنے ہتھیاروں, اپنے سسٹم کو ماڈرنائز کرنے کے لیے. یہ میں فوج سے مخاطب ہوں, اور فوج یہ جانتی ہے جو میں یہ بات کر رہا ہوں. کیا میر جعفر کے ہوتے ہوئے یہ ملک اتنی ترقی کر سکے گا
اتنا پیسہ بنا سکے گا کہ ہتھیاروں کو ماڈرنائز کیا جا سکے, اے آئی انٹیگریشن ہو سکے, فوج کے پاس اپنے ڈیٹا سینٹرز ہوں جن کے ذریعے وہ سارے کام کر سکے. کیا ہم خلا میں بھی جو جنگ چلنے جا رہی ہے اس کو میچ کر سکیں گے؟ جب تک پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے, ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, ہماری معیشت نہیں ترقی کی, ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ انڈیا اس فیلڈ میں بہت آگے جانے والا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ان کے یہی حال رہیں گے, یہی معیشت رہے گی, تو آپ کیسے اپنے ہتھیاروں کو, اپنی ہر چیز کو اگلے 5-10 سالوں میں اتنا اپ گریڈ کریں گے کہ آپ لڑنے کے قابل ہوں گے؟ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ 10 سال بعد پاکستان کے جو آج کے سارے ہتھیار ہیں ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں, ختم ہو جائیں گے. ہمیں نئے سرے سے فوج کے ہتھیار کھڑے کرنے, کیسے کرو؟ ایسے روبوٹس آ گئے ہیں, ایسے روبوٹس آ گئے ہیں کہ آپ ڈرون کو تو بھولیں. ڈرون تو اب مسئلہ ہی نہیں ہے ہیک کرنا. یہ جو اے آئی کے سسٹم ہے نا, یہ ڈرون کو تو پلک جھپکنے میں کر لیں گے ہیک. آپ روک ہی نہیں سکتے, کوئی آپ کے پاس ڈیفنس ہوگا ہی نہیں. یہ جو ماڈل ہے نا اے آئی کے جو پبلک کیے گئے ہیں, یہ صرف ہمارے لیے کیے گئے ہیں, عام لوگوں کے لیے, جو کمپنیز کے اپنے پاس ہیں, جو امریکہ کے اپنے کنٹرول میں ہوں گے, جو نیتن یاہو کے اپنے کنٹرول میں ہوں گے. وہ اتنے ایڈوانس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ کسی بھی سسٹم کو پلک جھپکنے میں ہیک کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ دا ڈرونز, انکلوڈنگ یور سب مرینز, جنہیں وہ ڈھونڈ لیں گے, وہ سگنل ڈھونڈ لیں گے, وہ ایسی چیزیں بنا لیں گے. تو آپ نے کیا سوچا ہے کہ چلو جی ہم تو کمی ہیں, ہم تو سویلین ہیں بلڈی. یار اپنے بارے میں سوچ لو کہ اپنے ڈی ایچ ایس کی حفاظت کیسے کرو گے جب مال پانی نہیں ہوگا, جب کمائی نہیں ہوگی ملک کی. اور ہمیں, میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ فوج کا جو بجٹ ہے وہ 11-12 ارب ڈالر کا ہے. پاکستانی فوج کو آگے کم از کم بھی 20-25 ارب ڈالر یا 30 ارب ڈالر کے بجٹ کی ضرورت ہے آنے والے 5 سالوں میں, اور سالانہ بجٹ بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ فوج ہی کھاتی جائے پیسہ, لیکن اسی تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اسی ریشو سے پاکستان کا بجٹ بھی بڑھے. اور یہ تب ہوگا جب پاکستان میں استحکام آئے گا, جب حالات بہتر ہوں گے. اس لیے میں پیٹ رہا ہوں یہاں بیٹھ کے. اب آتے ہیں کہ لانگ مارچ کی کال آتی ہے. پہلے تو کال ہی نہیں دے رہے تھے, عوامی دباؤ آیا, کال دی. شفیع جان لانچ کر دیا انہوں نے شہباز گل کے اوپر فل آن اٹیک. شہباز گل تنقید کر رہے ہیں, میں نے تو خیر دیکھا نہیں کہ انہوں نے پورا کوئی کیا بولا ہے ان کے بارے میں, لیکن شہباز گل نے کوئی تنقید کی ہوگی, اس تنقید کا جواب تنقید سے دیا جا سکتا تھا. لیکن جو زبان استعمال کی گئی ہے اس پہ مجھے اعتراض ہے. ایک سیاسی جماعت کو اس طرح کی باتیں پبلکلی کر کے لو بلوز نہیں مارنے چاہیے. آپ ذرا یہ سنیں, جس چیز پہ مجھے اعتراض ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا. دیکھیں, جہاں تک گل صاحب کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گل صاحب کو غلط ثابت کیا ہے. گل صاحب تب بھی غلط تھے جب انہوں نے عمران خان صاحب کے 2 موبائل چرائے تھے. گل صاحب تب بھی غلط تھے کہ جب انہوں نے ایک بگڈ موبائل جو ہے عمران خان صاحب کو دیا تھا. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے گھر پہ بند کیا ہوا تھا. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے, قید ہونے سے پہلے ان کو ہٹا دیا تھا. لیکن ہم پھر بھی گل صاحب کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ اپنی غلطی کو سنوارے اور پاکستان آئے. یہ ایک ٹولہ ہے, اس ٹولے اس لیے ہے, یہ ٹولہ چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے. تو گل صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ جتنی غلطیاں وہ کر چکے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے موبائل چرائے عمران خان صاحب کے, پھر ایک بگڈ موبائل عمران خان صاحب کو دیا. گل صاحب کے ساتھ ایک موقع ہے کہ وہ پاکستان آئے, امریکہ سے پاکستان آئے اور اس چیز کو لیڈ کرے. باہر بیٹھ کے آپ جس قسم کی بیانات دیتے ہیں وہ بڑا آسان کام ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو جیل ہوئی تھی ان کی کیا کنڈیشن تھی, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہم کافی صحت کا معاملہ تھا, صحت پہ ہم بات نہیں کرتے. صحت کا وہ تو اللہ رحم کرے, آپ مجھے کسی کی بھی صحت بگڑ سکتی ہے. نہیں, گل صاحب کافی عرصے سے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ انہوں نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے. یہ جتنے ڈالرز کماتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہمارے ملٹری ٹرائل میں ہمارے لوگ ہیں, جو ان کی وکلا کی فیسز ہیں یا ان کی فیملی کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, جتنے ڈالر یہ عمران خان صاحب کے نام پہ کما رہے ہیں ان ڈالر میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے ورکرز کو بھی دے. لیکن بات بڑی واضح ہے, جو قابل اعتراض بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب جیل میں تھے شہباز گل تو کی کیا حالت تھی. یہ جو انہوں نے بات کی ہے, میں سمجھتی ہوں یہ لو بلو, یہ بات نہیں کرنی چاہیے. باقی ہر بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کا بیانیہ درست ہے, ہم ثابت کریں گے. دیکھیں جو تنقید ہوتی ہے نا اس کا جواب دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ کہہ دیں گے کہ یہ بندہ تو کسی کی ایما پہ یہ کام کر رہا ہے, کنفیوژن پھیلانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. 27 ستمبر کو ہم پوری پارٹی فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے, اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون وفادار ہے عمران خان کا اور کون ملک کا وفادار ہے. یہ طریقہ تھا بات کرنے. لیکن یہ کہہ دینا کہ انہوں نے فون بھی عمران خان کو بگ دے دیا تھا, عمران خان کے فون بھی چوری کر لیے تھے, فلاں بھی کر لیا تھا, فلاں بھی کر لیا تھا, میرے خیال میں یہ کافی بچگانہ باتیں لگتی ہیں. اگر یہ سچ میں ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ تو شہباز گل خود جواب دینا بہتر جانتے ہیں. اس وقت ایسی بچگانہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. شہباز گل نے جو سوال ہمیشہ اٹھائے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی وہ سخت بات کرتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ ایسی بات کرتے ہوں جو شاید انہیں پارٹی کے اندر فورم میں کرنی چاہیے, اور شاید وہ پارٹی کے فورم چھوڑ چکے ہیں, اس وجہ سے وہ ایسی بات کرتے ہیں. لیکن لو بلوز نہیں مارنے چاہیے, یہ تکلیف دہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ہم نے سب نے سین دیکھا تھا دونوں صورتوں میں. میں نے اس سین کے 2
ترجمے کیے تھے. ایک یہ کہ شہباز گل کو واقعی سانس نہیں آ رہا تھا اس ٹائم, مجھے پتا تو نہیں تھا, نام نے شہباز گل سے سنا تھا کہ شہباز گل کو واقعی سانس نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, جب ان کی بہت بری حالت تھی, وہ بار بار ماسک پکڑ رہے تھے, انہیں دوبارہ لے کر جا رہے تھے ریمانڈ کے لیے. یہ کہ وہ ایک انسان ہے, ایک انسان کو آپ لے کر جائیں, الٹا لٹکا کے, ننگا کر کے, لتر ماریں, لاتے ماریں, مکے ماریں, جب وہ عدالت میں پہنچے بڑی مشکل سے لتر ہوا اس کی کمر بھری ہو مار سے, اور عدالت کے جی دوبارہ اس کو جسمانی ریمانڈ پہ دے دو, پینک اٹیک بھی ہو, گھبراہٹ ہو سکتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے نا بھائی. دیکھیں یہ کوئی کمانڈو ٹریننگ والے لوگ نہیں تھے, دونوں صورتوں میں اس حالت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور ایک اور بات میں آج کر دوں, اور یہیں پہ میں اپنی ویڈیو, یہ لگتا ہے یار کہ اگر ہم نے کرنیلوں کی لائن کراس کی, لانگ مارچ کیا تو مار پڑے گی, اگر ہم نے کچھ ایسا کیا جو جرنیلوں کو ناراض کرے گا تو مار پڑے گی. تو بھائی سیاست چھوڑ دو, گھر چلے جاؤ. عمران خان نے یہ سیاست عہدوں کے لیے تو کی نہیں تھی نا, چھوڑ دو سارے سیاست پہ, چھوڑ دو عمران خان کو, وہ بھی اکیلا ہے, وہ اکیلا لڑ لے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو حال اس پارٹی کا ہو گیا نا, عمران خان باہر آ کے ایک نئی پارٹی بنائے گا, اس پارٹی کے ساتھ نہیں چلے گا. تو بھائی چھوڑ دو سارے سیاست. اگر کوئی یہ کہتا ہے جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, نہ دو بھائی قربانیاں, چھوڑ دو سیاست, چھوڑ دو کرسیاں, چھوڑ دو سیاست, گھر چلے جاؤ. عمران خان کے لیے نہ تم پہلے کچھ کر سکے, نہ بھی کچھ کر رہے ہو, وہ اکیلا ہے. اگر تو وہ اکیلا اپنے لیے کر لے گا جو اس نے, وہ اپنے رب کی رضا کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے, تمہارے عہدوں کے لیے یہ جنگیں نہیں لڑ رہا. تو بہرحال میچور جواب آنا چاہیے تھا شفیع جان کی سے کہ دیکھیں اعلان کیا ہے تو کھڑے ہوں گے, اعلان کیا ہے تو آئیں گے, اعلان کیا ہے تو ثابت کریں گے کہ ہم فرنٹ لائن پہ کھڑے ہونے والے وارث. اس کا سمپل جواب تھا, ایسے ہی لڑائی کر کے لو بلو, چھوٹے جملے اور سارا کچھ کرنا. اب شہباز گل جواب دیں گے, پھر یہ جواب دیں گے, فائدہ کیا, لوگوں کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے گی. بہتر تھا کہ میچور طریقے سے بات کی جاتی. مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے, اور زیادہ افسوس کی پتہ کیا وجہ ہے. ایک بار پی ٹی آئی کے کسی نوجوان نے کہا جی کہ یار فلاں فلاں سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں نا وہ بڑی یار غلط قسم کی تنقید کرتے ہیں. تو میں نے انہیں پتہ کیا جواب دیا, میں نے کہا دیکھو آپ لوگ نوجوان کی عادت ہے, پاکستان کا مستقبل آپ سے جڑا ہے, آپ لوگ اگر ان چھوٹی موٹی لڑائیوں میں پڑیں گے, آپ لوگوں نے اس ملک کی قیادت سنبھالی ہے, عمران خان نے ایک پوری جنریشن تیار کی ہے, آپ لوگ مستقبل ہے پاکستان کا, ان چھوٹی موٹی باتوں میں نہ پڑیں. میں شفیع جان کو بھی یہی کہوں گا 16%, آپ لوگوں نے اس ملک کی سیاست کا مستقبل بننا تھا, آپ